बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम ख़वातीन व हज़रात, मैं मोहम्मद शहज़ाद अब्बास हूँ और आप देख रहे हैं मेरा ऑफिशियल यूट्यूब अकाउंट। 20 जुलाई 2021 को इस्लामाबाद के एक एरिया F7/4 में एक कत्ल केस होता है जिसको हम नूर मुकद्दम के कत्ल केस के नाम से जानते हैं। नूर मुकद्दम जो है वो अपने बॉयफ्रेंड से वहाँ पे मिलने जाती है और उसका बॉयफ्रेंड जिसका नाम जाफ़र है वो उसका मर्डर कर देता है। इस्लामाबाद के इस वाक़े के बाद जो है वो जहाँ इस्लामाबाद के अंदर पूरे पाकिस्तान के अंदर इसके ऊपर शोर मचाया जाता है, बात की जाती है और इस एक वाक़े को लेके जो है वो पूरे पाकिस्तान के अंदर पाकिस्तान के कानून नाफिज करने वाले इदारों के ऊपर सवाल उठाया जाता है। वहीं पे पाकिस्तान से बाहर भी पूरे यूरोप के अंदर, अमेरिका के अंदर, ऑस्ट्रेलिया के अंदर, कनाडा के अंदर भी जितनी भी इंसानी हकूक़ दिलवाने वाली सोसाइटीज़ होती हैं, ह्यूमन राइट्स ऑर्गेनाइजेशंस होती हैं, वो भी पाकिस्तान की जो कानून नाफिज करने वाले इदारे हैं उनके ऊपर सवाल उठाते हैं, उनकी काबिलियत के ऊपर बात करते हैं। पूरी दुनिया के अंदर जो है वो पाकिस्तान का ये इमेज पेश किया जाता है कि पाकिस्तान के अंदर जो है वो इंसानी हकूक़ जो हैं वो बड़े कम हैं और ख़ास तौर पे जो ख़वातीन हैं और जो बच्चे हैं उनके हकूक़ यहाँ पे ज़ब्त किए जाते हैं, उनको बाकायदा तौर पे यहाँ पे हकूक़ नहीं दिए जाते। दूसरा इमेज पाकिस्तान का ये पेश किया जाता है इस केस के ऊपर कि पाकिस्तान जो है वो एक दहशतगर्द रियासत है और यहाँ जिसका जो जी चाहता है वो उसी तरीके से यहाँ पर अपने आप को मनवाता है, कानून को हाथ में लेता है और उसको रियासत जो है वो किसी तरीके से काबू में नहीं करती। हालांकि जाफ़र केस में जो है वो 48 घंटों के अंदर जो मुल्ज़िम था वो जेल के अंदर था और उसके ऊपर केस जो है वो शुरू हो चुका था। फिर इसके बाद जो है वो एक वाक़या होता है, आपको याद होगा, मोटरवे के ऊपर एक ख़ातून के साथ जो है वो ज़्यादती का वाक़या होता है और इस वाक़े के बाद भी सारी सेम स्टोरी चलती है। इस वाक़े के बाद भी जो इंडियन मीडिया है, जो वेस्ट मीडिया होता है, जो यूरोपियन मीडिया होता है, वो पाकिस्तान को जिस हद तक गंदा करने की कोशिश करते हैं उस हद तक वो करते हैं और जहाँ तक जो है वो ह्यूमन राइट्स सोसाइटीज़ और ऑर्गेनाइजेशन जो हैं वो जहाँ तक उनका बस चलता है वो पाकिस्तान का इमेज पूरी दुनिया को ये दिखाने की कोशिश करते हैं कि ये एक टेररिस्ट स्टेट है और यहाँ पे किसी को भी जो है वो हकूक़ नहीं मिलते और हम इनको जो है वो इसी नज़र से देखते हैं कि दुनिया के अंदर ये किस तरह से जो है वो अपने आप को पेश कर रहे हैं। फिर इससे भी पीछे एक वाक़या होता है जिसको हम ज़ैनब केस से जानते हैं और ज़ैनब केस में भी जो है वो मामूलात सारे यही थे। उसको जो डार्क वेब है उसके साथ केस को जोड़ा गया, कहा गया कि ये बाकायदा तौर पे जो है वो वीडियोस बनाई जाती हैं, बाकायदा तौर पे जो है वो इसकी पूरी पीछे टीम है जो इन वीडियोस को जो है वो डार्क वेब के ऊपर सेल करती है और पूरी दुनिया के ऊपर जो है वो पाकिस्तान को बदनाम करने की कोशिश की गई और जितनी भी हमारे पास उस वक्त जो करंट सिनेरियोस में न्यूज़ थी वो यही थी। आप CNN उठा के देख लेते, BBC उठा के देख लेते, आप द टाइम ऑफ न्यूयॉर्क उठा के देख लेते, टाइम्स ऑफ इंडिया उठा के देख लेते, TRT उठा के देख लेते, आपको सारे मीडियाज़ के ऊपर जो है वो यही खबर गर्दिश करती हुई उन दिनों में मिल रही थी कि पाकिस्तान जो है वो एक दहशतगर्द रियासत है और यहाँ पे इंसानी हकूक़ जो हैं वो कतई तौर पे नहीं दिए जाते। फिर एक वाक़या होता है मदरसे के अंदर जहाँ पर एक मुफ्ती जो है वो किसी बच्चे को पास करने की लालच दे के उसके साथ जिनसी ज़्यादती का केस करते हैं और इस वाक़े के ऊपर भी जो है वो सेम स्टोरी चलती है, सेम चीज़ें होती हैं और पाकिस्तान को जो है वो इस तरह से पेश किया जाता है कि पाकिस्तान के अंदर जो है वो इंसानी हकूक़ों का कोई जो है वो यहाँ पे कानून नाफिज करने वाले इदारों के उनका कंट्रोल नहीं है और यहाँ पे जो है वो पाकिस्तान के अंदर इंसानी हकूक़ पामाल होते हैं और पाकिस्तान का इमेज जो है वो पूरी दुनिया के सामने ये पेश किया जाता है कि ये एक टेररिस्ट स्टेट है, यहाँ पे जो है वो कानून नाफिज करने वाले इदारों की कोई ग्रिप नहीं है। फिर पाकिस्तान को जो है वो दहशतगर्दी जो वज़ीरिस्तान के अंदर और जो अफ़गानिस्तान से आए हुए दहशतगर्द जो TRT यहाँ पे और TTP जो है वो सारे जो मामलात हैं उसके ऊपर भी पाकिस्तान पिछले 20-25 सालों से जो कुर्बानियाँ पेश कर चुका है, पूरी दुनिया जो है वो उसको पसे पुश्त डाल के उसके ऊपर पसे पर्दा उसको करके पाकिस्तान को जो है वो पाकिस्तान का इमेज यही पेश किया जाता है पूरी दुनिया के सामने कि ये खुद टेररिस्ट पैदा करते हैं और टेररिस्ट को जो है वो प्रमोट करते हैं और
ان کی اپنی ریاست جو ہے وہ جو ٹیررسٹ ہیں ان کو خود فنڈنگ کرتی ہیں. ان کی اسٹیبلشمنٹ جو ہے ابھی افغان طالبان کو بھی جو ہے وہ پاکستان کے ساتھ ہی جوڑا جا رہا ہے. اچھا, اس طرح کے واقعات کے اوپر جو ہے وہ خواتین و حضرات, جو یورپین یونین ہے اس نے, امریکہ نے, یو کے نے پاکستان کے اوپر جو ہے وہ کچھ پابندیاں لگا رکھی, جن میں سے جو نمائندہ پابندیاں ہیں وہ یہ ہیں کہ یہاں جو پاکستان کے سٹیزنز ہیں ان کو وہ ڈائریکٹلی جو ہے وہ کسی بھی کنٹری کے اندر اپنا ویزا جو ہے وہ اپلائی کریں تو ان کو کوئی 1000 قسم کے زیادہ سوالات اور زیادہ تفصیلی طور پہ اپنی جانچ پڑتال کروانی پڑتی ہے کسی بھی دوسرے ملک سے. پھر جو ہے وہ پاکستان کے اوپر قرضوں کی بندشیں ہیں, پاکستان کو جو ہے وہ ڈبل سود پے کرنے پڑتے ہیں, پاکستان کو جو ہے وہ انسانی حقوق کی جو سیکیورٹیز اور آرگنائزیشنز ہیں وہاں سے امداد نہیں آتی, پاکستان کے جو طبی معاملات ہیں, ہاسپٹلائزیشنز ہیں, ان کو WHO کی طرف سے کوئی جو ہے وہ سپورٹ نہیں ہوتی. پھر پاکستان کے اوپر جو ہے وہ جو بندہ منہ اٹھاتا ہے وہ بات کرتا ہے کہ یہ لوگ پوری دنیا کے ساتھ جو ہے وہ پوری دنیا کو جو ہے وہ ٹیررزم جیسے سب سے زیادہ ہم ہی پروموٹ کر رہے ہیں اور ہم ہی کر رہے ہیں. تو پاکستان کا یہ امیج جو ہے وہ پوری دنیا کے اندر اس طرح سے ان واقعات کے اوپر پیش کیا جاتا ہے. آج میں اپنی اس ویڈیو میں آپ کو یہ بتاؤں گا کہ ویسٹ کے اندر اور سو کالڈ جو سپر پاورز ہیں دنیا کی, جن میں سر فہرست امریکہ ہے, رشیا ہے, جرمنی ہے, کینیڈا ہے, نیوزی لینڈ ہے, ان کنٹریز کے اندر جو ہے وہ کس قدر ڈینجر واقعات ہوئے, جو واقعات پاکستان کے اندر ہوئے ان کی نوعیت کیا تھی, اور جو واقعات ان کنٹریز کے اندر ہوئے ان کی نوعیت کیا تھی. لیکن جب ان کنٹریز کے اندر یہ واقعات ہوتے ہیں تو اس وقت جو ہے وہ یورپ, دنیا اور جو ہیومن رائٹس آرگنائزیشنز ہیں ان کی جو زبانیں ہیں ان کو تالے کیوں لگ جاتے ہیں, اور وہ منافقانہ جو پالیسیز ہیں وہ پاکستان اور مسلمز کے خلاف کیوں کرتے ہیں, جبکہ جب سیم سچویشنز کسی دوسری کنٹری میں ہوتی ہے جو ویسٹ میں ہوتے ہیں تو وہ ان کے ساتھ بڑا سلوک جو ہے نا وہ اچھا کر رہے ہوتے ہیں. پہلا واقعہ جو آپ کے ساتھ میں شیئر کر رہا ہوں وہ آج کی تاریخ کے. آج جو ہے وہ رشیا کے اندر ایک یونیورسٹی ہے جس کو ہم پرم اسٹیٹ یونیورسٹی کے نام سے جانتے ہیں, اور یہ پرم سٹی کے اندر ہی جو ہے وہ یونیورسٹی ہے. آج کا واقعہ ہے کہ وہاں پہ ایک یونیورسٹی کا ایک اپنا طالب علم ہے, اسٹوڈنٹ ہے نا, وہ یونیورسٹی کا اپنا ہے, مطلب وہاں پہ وہ پڑھتا ہے. اس نے جو ہے وہ وہاں پہ ایک کلاس روم کے اندر فائرنگ کی, اور فائرنگ کے دوران ابھی تک جو ابتدائی ہمارے پاس تفصیلات ہیں ان میں 8 لوگ وہاں پہ ہلاک ہو چکے ہیں, اور کافی لوگ جو 20 سے 25 لوگ ہیں ان کو زخمی بتایا جا رہا ہے. اچھا, پھر رشیا کے اندر یہ ایک واقعہ ہوتا ہے 11 مئی 2021 کو. یہ میں نے آپ کے لیے ساری ریسرچ نکال کے رکھی ہوئی ہے تاکہ آپ یہ سب سنیں اور آپ اندازہ لگا سکیں کہ یہ کتنے بڑے واقعات ہیں, اور جو پاکستان کے اندر واقعات ہوتے ہیں وہ کس نوعیت کے ہوتے ہیں, اور کتنی جو ہے ان کے اندر شدت ہوتی ہے, لیکن ان واقعات کے اوپر کتنا رسپانس دنیا کرتی ہے, اور جو ویسٹ کے واقعات ہیں ان کو دنیا کس نظر سے دیکھتی ہے. تو 11 مئی 2021 کے اندر رشیا کے اندر ایک جو ہے وہ یہ اسی سال کے واقعات, کازان شہر ہے ان کا, ایک سکول کے اندر جو ہے وہ مسلح افراد جو ہیں وہ داخل ہوتے ہیں, اور وہ سکول کے اندر جو ہے وہ فائرنگ کرتے ہیں, اور بے تحاشا وہاں پہ جو ہے وہ فائرنگ کرتے ہیں, اور سکول کے بچے جو ہیں وہ وہاں پہ ہلاک ہوتے ہیں جن کی تعداد 12 سے 14, اور زخمی جو ہے 25 سے 30 اور 35 کے قریب تعداد ان کی بتائی جاتی ہے. آپ یہ سمجھیں کہ جب اے پی ایس کے اندر جو ہے وہ اٹیک ہوا اور اے پی ایس کے اندر جو معاملہ ہوا تو یہ تقریباً اسی نوعیت کا ایک معاملہ تھا, بس یہاں پہ ہلاکتیں کم ہوئی تھی. لیکن اے پی ایس کے معاملے کو پوری دنیا نے جو ہے وہ پاکستان کی سیکیورٹی فورسز کے لیے کس طرح سے چیلنج ایک جو ہے وہ ڈکلیئر کیا, اور سوالات کھڑے کر دیے, کٹہرے میں کھڑا کر دیا پاکستان ریاست کو اور فوج کو. لیکن جو رشیا کی کازان سٹی کے اندر 11 مئی 2021 کو یہ واقعہ ہوا, اس کے اوپر دنیا کا کوئی رد عمل نہیں. پھر ایک واقعہ ہوا 23 مارچ 2021 کو امریکہ کی ایک اسٹیٹ بولڈرا کے اندر, جس کی جو سٹی مارکیٹ ہے اس سٹی مارکیٹ کے اندر ایک شخص نے فائرنگ کی, اور اس فائرنگ میں جو ہے وہ ایک پولیس والا ہلاک ہوا اور 9 عام شہری جو ہیں وہ ہلاک ہوئے, یعنی 10 لوگ جو ہیں وہ ہلاک ہوئے اور بہت سے لوگ جو ہیں وہ زخمی بھی ہوئے. پھر نیوزی لینڈ کے اندر جو واقعہ ہوا آپ کو یاد ہے, بڑی اچھے طریقے سے یاد ہے, بلکہ ابھی تو جو ان کی کرکٹ ٹیم نے ہمارے ساتھ کیا تو وہ واقعہ دوبارہ ساری قوم کو جو ہے وہ یاد ہو گیا. آپ کو یاد ہوگا پاکستانی 10 سے 11 لوگ وہاں پہ شہید ہوئے تھے, اور اس کے علاوہ جو دوسرے ممالک کے لوگ تھے وہ الگ تھے.
پھر آپ کو یاد ہوگا آج سے کچھ دن پہلے جو ہے وہ کینیڈا کے اندر ایک واقعہ ہوا کہ مسلم فیملی کے گھر کے اندر ایک بندے نے گھس کے ساری مسلم فیملی کو جو ہے وہ گولیاں مار دی. آپ کو یاد ہوگا کینیڈا کے اندر ہی ایک واقعہ آج سے 1.5 مہینہ پہلے ہوا تھا کہ ایک کینیڈین نے ٹرک چلاتے ہوئے مسلم فیملی کے 4 لوگوں کو ٹرک کے نیچے جو ہے نا وہ کچل دیا تھا. یہ سارے ناظرین وہ واقعات ہیں جو کم و بیش اسی سال کے ہیں اور اسی سال کے ساتھ جو ہے وہ ریلیٹ کر رہے ہیں, اور ان کا جو ہے نا وہ کوئی 10 سال پرانا ریفرنس میں نہیں آپ کو دے رہا. لیکن میں اپنی اس ویڈیو کے اندر یہ چیلنج کرتا ہوں آپ سب کو, جو لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ ویسٹ اور جو یورپین کنٹریز ہیں وہ سو کالڈ بڑے علمبردار ہیں اور چیمپئن ہیں ہیومن رائٹس کے, ان کو میں چیلنج کرتا ہوں اس ویڈیو کے, آپ جو ہیں وہ مجھے کوئی ایک ریفرنس کیس دکھا دیں کہ جس کے اندر ان واقعات کے بعد یورپین کنٹریز نے کوئی بین لگایا ہو, کوئی یو ایس اے نے بین لگایا ہو, آسٹریلیا نے بین لگایا ہو, چائنا نے بین لگایا ہو, یا دنیا کی اور جو اثر و رسوخ رکھنے والی G20 کنٹریز کے اندر جو ممالک آتے ہیں ان میں سے کسی ملک نے بھی بین لگایا ہو. آپ کو کوئی ایک ایسا بھی جو ہے نا وہ نہیں ملے گی بات کہ جو آپ یہ سمجھیں کہ اچھا یار, اور آپ ان واقعات کی نوعیت دیکھیں, پھر آپ ان واقعات کو میچ کریں پاکستان کے اندر بھی جو نور مقدم کا جو واقعہ ہوا وہ بھی ایک پرسنل میٹر کے طور پہ معاملہ تھا, اور ان دونوں کی آپس میں انڈرسٹینڈنگ تھی, جھگڑا ہوا. میں یہ نہیں کہہ رہا کہ وہ واقعہ وہ جو ہے وہ کم نوعیت کا تھا, شدت کم تھی, مرڈر تھا اور وہ اس کو اتنی ہی نوعیت کی سزا ملنی چاہیے, بٹ وہ ایک پرسنل میٹر تھا. اس کے انگیسٹ جو آج پرم یونیورسٹی میں واقعہ ہوا رشیا میں, پھر جو اس سے پہلے اسکول میں حملہ ہوا رشیا میں, اس سے پہلے جو امریکہ کے اندر اسٹیٹ جو ان کی بڑی سپر مارکیٹ ہے اس کے اندر جو واقعہ ہوا, پھر جو نیوزی لینڈ کے اندر واقعہ ہوا, اتنے بڑے واقعات کے اوپر تو ہم نے تو یہ نہیں دیکھا کہ اتنے بڑے واقعات کے اوپر جو ہے وہ کسی ملک نے پابندی لگائی ہو, کسی یورپین کنٹری نے جو ہے وہ ان کے اوپر بینز کیے ہوں, جس طرح سے پاکستان کے اوپر بین کیے جاتے ہیں, جس طرح سے پاکستان کے پاسپورٹ کو جو ہے وہ اس کی جو ڈگری ہے اس کو ڈاؤن گریڈ کیا جاتا ہے, اس طرح تو کسی ملک کے ساتھ نہیں. تو یہ ساری چیزیں جو ہے وہ آپ کے سامنے رکھنے کا مقصد ہی ہے, یہ ساری ریسرچ جو ہے وہ آپ کے سامنے رکھنے کا مقصد ہی ہے کہ ہم جو ہیں وہ, میں اکثر ایک جملہ بولا کرتا ہوں کہ وی آر in a war since 571. ہم جو ہیں وہ آج سے جنگ میں نہیں ہیں, ہم اس وقت سے جنگ سے ہیں جس وقت اس دنیا کے اندر سرکار پاک صلوات و سلام تشریف لائے تھے اور اسلام مذہب کا آغاز ہوا اور معاملات جو ہیں وہ چلنا شروع ہوئے. ہم تب سے جو ہیں وہ جنگی حالت میں ہیں, اور یہ لوگ کبھی بھی ہمارے مذہب کو تسلیم نہیں کر سکتے, اس لیے ان کی پالیسیز ہمیشہ جو ہیں وہ منافقانہ رہیں گی, دوہری پالیسیز رہیں گی. آپ کے چھوٹے سے چھوٹے کام کو بھی جو ہے وہ دنیا کے سامنے ہائی لائٹ کر کے پیش کیا جائے گا, اور دنیا کے بڑے سے بڑے کام کو بھی جو ہے وہ آپ کے سامنے چھوٹا سا کر کے پیش کیا جائے گا. ان ساری تفصیلات کے اوپر ہم انشاءاللہ اسی طرح سے جو ہے وہ حکم ازاں دیتے رہیں گے. پاکستان کی جو اس وقت پوری دنیا کے اندر جو پاکستان کو بدنام کرنے کی اور پاکستان کی عزت پامال کرنے کی جو ایک پیڈ کمپین چل رہی ہے, انشاءاللہ اس کے خلاف ہم جو ہے وہ آواز اٹھاتے رہیں گے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق دے. آپ سب لوگوں سے, سننے والوں سے گزارش ہے کہ کمنٹ سیکشن میں مجھے ضرور بتائیے گا کہ آپ اس ساری تھیوری اور ان سارے فیکٹس اینڈ فگرز کو سننے کے بعد کیا سمجھتے ہیں کہ مغرب ہمارے ساتھ کیا منافقانہ چیلنج چل رہا ہے. ابھی تک جو ہے وہ اس ریسرچ کے ساتھ میں آپ سے اجازت چاہوں گا. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ پاکستان کا حامی ناصر ہو, اللہ تعالیٰ پاکستان کے نوجوانوں کا حامی ناصر ہو. آپ سے گزارش ہے کہ ابھی تک آپ نے اگر ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو اس کو پلیز سبسکرائب کر لیں, بیل آئیکن کو پریس کر لیں. ایک واحد اور آسان طریقہ آپ کے ہمارے ساتھ کا, اور اسی طریقے سے ہم آپ تک یہ اتنی جامع ریسرچ اور فیکٹس اینڈ فگرز اور ساری جو ڈیفنس تجزیے ہیں وہ لے کر آتے ہیں. تو آپ اور ہمارا ساتھ جو ہے وہ اسی چینل کے تھرو ہے, اس لیے اس کو پلیز سبسکرائب کر لیں. مجھے اجازت دیجیے, خدا حافظ.